ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ, ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ। ਲਾਡ ਮਲਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ। ਲਾਡ ਮਲਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀ। पंजाब का सूरमा, पंजाब का रॉबिन हुड, मुगलों के खिलाफ जंग आज़ादी का हीरो राय अब्दुल्ला भट्टी शहीद, जिसे तारीख अब्दुल्ला भट्टी के नाम से जानती है। आज हम उसकी कब्र पर हाज़िरी देते हैं और उसके लाते ज़िंदगी आपके सामने रखते हैं। और मेरे व्लॉग का मौजू भी यही अब्दुल्ला भट्टी शहीद है। ये एक अजीम आज़ादी पसंद हीरो पंजाब का मुसलमान राजपूत था, जिसने शहनशाह अकबर के दौर में मुग़लों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और बगावत की क़यादत की। जितना अरसा अब्दुल्ला भट्टी ज़िंदा रहा, सांदल बार का सारा इलाका मुग़ल फ़ौज के लिए इलाका गैर बना रहा। इनमें इतनी ज़रूरत न थी कि वो इस इलाके में अपने मनमानियाँ कर सकते, बल्कि अब्दुल्ला भट्टी के नाम से मुग़ल काँप उठते थे। इन आज़ादी पसंद जंगजुओं की सरगर्मियों से तंग आकर अकबर बादशाह ने आगरा से अपना दारुल-हुकूमत लाहौर शिफ्ट कर लिया था। 1585 ईस्वी से 1599 ईस्वी तक अकबर बादशाह लाहौर में क़याम पजीर रहा ताकि अब्दुल्ला भट्टी से निपटा जा सके। भारत सूबा पंजाब में भी आजकल अब्दुल्ला भट्टी डे मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में निस्फ़ से ज़ायद लोगों को अब्दुल्ला भट्टी का नाम भी मालूम नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप सूबा पंजाब की तारीख़ का मुताला करें तो हमें अब्दुल्ला भट्टी जैसे अजीम, निडर और बेबाक किरदारों से आशनाई हासिल होती है। हम तारीख़ को जितना मर्ज़ी मस्ख़ कर लें, लेकिन अब्दुल्ला भट्टी की शख्सियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अब्दुल्ला भट्टी पंजाब की तारीख़ की वो जानदार शख्सियत है जिसे रॉबिन हुड ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, जो मुसलसल 23 साल तक मुग़ल हुकूमत ख़ास तौर पर शहनशाह अकबर के लिए दर्द सर बना रहा। मुग़ल सल्तनत का सांदल बार से गुजरने वाला कोई काफ़िला ऐसा ना था जो अब्दुल्ला भट्टी के हाथों लूटा ना हो। अब्दुल्ला काफ़िलों को लूटता और माल को गरीबों में तकसीम कर देता था, जिसकी वजह से ये पंजाब के गरीबों का मसीहा बन चुका था। पूरे हिंदुस्तान का मालिक अकबर बादशाह उसका बाल भी बिका ना कर सका। एक रवायत के मुताबिक अब्दुल्ला भट्टी 1547 ईस्वी में, जबकि दूसरी मुस्नद रवायत है कि अब्दुल्ला भट्टी 1569 ईस्वी में पिंडी भटियाँ के नज़दीक दरिया चनाब के किनारे चूचर के करीब बदर के मकाम पर पैदा हुआ। मैं इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और अब मेरा सफ़र अब्दुल्ला भट्टी की कब्रों पर है। आइए आपको वहाँ लेकर चलते हैं और उनकी कब्रें दिखाते हैं। एक और रवायत है कि जब अब्दुल्ला भट्टी पैदा हुआ तो उसे अफ्यून को पानी में मिलाकर घूटी दी गई थी और फिर सान चढ़ी तलवार का पानी उसके लबों से लगाया गया था। 1568 या 69 में जब मुग़लों ने अब्दुल्ला भट्टी के दादा बेजल खान सांदल भट्टी को और उसके बाप फरीद भट्टी को फांसी दी तो अब्दुल्ला भी बच्चा था। ये ख़वातीन हज़रात, अभी हम मियानी साहब कब्रिस्तान के उस इलाके में पहुंच चुके हैं जिसमें कब्रों के दरमियान एक तरफ अब्दुल्ला भट्टी की कब्र है। मियानी साहब के इस हिस्से में अब्दुल्ला भट्टी की कब्र कैसे बनी, जबकि मुग़ल अपने बागियों को किसी बाकायदा कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते थे, ये भी एक दिलचस्प कहानी है जिसका जिक्र आइंदा वीडियो के आखिर में किया जाएगा। मुग़लों के साथ नफ़रत और दुश्मनी तो अब्दुल्ला भट्टी को विरासत में मिली थी। जब अब्दुल्ला भट्टी घुड़सवारी काबिल हुआ तो उसकी माँ लद्दी ने कहा, मुग़लों ने पहले तेरे दादा और फिर बाप को फांसी लगा दी है, अब मुझे अच्छे ख्वाब नहीं आ रहे, आप मुतात रहो। उसको बहुत नसीहतें की तो अब्दुल्ला भट्टी ने माँ से पूछा कि माँ, जब मैं तेरे शिकम में था तो तू क्या खाया करती थी? माँ ने कहा कि बेटा, तेरा दादा और बाप मुग़लों के काफ़िलों को लूट कर लाया करते थे और सब नेमतें खाया करती थी। फिर पूछा कि मुझे गुट्टी कैसे दी गई थी तो माँ ने कहा, अफ्यून को पानी में मिलाकर उसकी गुट्टी दी थी और सान चढ़ी तलवार धोकर पानी तेरे लबों से लगाया था। इस पर अब्दुल्ला भट्टी ने माँ से कहा कि मैं डर कर और अंदर बैठ कर ज़िंदगी के दिन नहीं गुजार सकता।
اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا ڈر کے زندگی گزارے تو تجھے پیدا ہوتے ہی مجھے بزدل اور ڈرپوک بنانا تھا. مجھے سان چڑھی تلوار کے پانی کی جگہ پر کوئی اور گٹی دینی تھی اور میرا نام عبداللہ کے بجائے کوئی اور رکھ دینا تھا تاکہ میں خوف کے مارے ہر وقت تمہارے گھٹنے کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہتا. مجھے تو مغلوں میں کوئی ایسا سورما نظر نہیں آتا جو دلے کا سامنا کر سکے. میں مغلوں کی بستیوں کو تباہ کر دوں گا. میں سفید شیر کو مار کر اس کی کھال اپنے قدموں کے نیچے پھینک دوں گا. میں جس طرف چاہوں گھوڑا پھیر کر لے جاؤں. میری بات مضبوط رہے گی. اس کمینے مغل بادشاہ میں یہ ہمت کہاں ہے کہ وہ دلے کا سامنا کر سکے. اسی دوران دلے کو اطلاع ملی کہ ایک مغل قافلہ قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا ہے. یہ سامان اکبر بادشاہ کا حضور پیش ہونا ہے. دولے نے اس لشکر پر حملہ کیا، قافلے کے سردار کو قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے اکبر کو بھیج دیا اور کہا اکبر بادشاہ کو کہہ دینا کہ دلے بھٹی کی طرف سے یہ تحفہ ہے. جی خواتین حضرات، بات کر رہے تھے دلہ بھٹی کے تاریخ کے بارے میں. مختلف روایات ہیں کہ دلہ بھٹی کی پہلی جو اختلافات ہیں وہ اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات پر ہے، اور جس دور کا اکثر ذکر ملتا ہے اس دور میں تو اکبر بادشاہ ابھی حکومت میں اس طرح سے مضبوط بھی نہیں ہوا تھا، اور دین الہی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو کہ 1580 کے بعد اس نے شروع کیا تھا. اگر یہ مانا جائے کہ دلہ بھٹی 1547 کو پیدا ہوا تو اس وقت حکومت تھی شیر شاہ سوری خاندان کی. اگر شیر شاہ سوری خاندان کی اس وقت حکومت تھی تو اکبر بادشاہ 1556 میں اپنے باپ ہمایوں کے وفات کے بعد تخت پر بیٹھا تو اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی. اور اگر یہ مانا جائے کہ دلہ بھٹی 1569 کو پیدا ہوا تھا تو اس وقت 15-16 سال اکبر بادشاہ کی حکومت ہو چکا تھا. تو اس عرصے میں دلہ بھٹی کے والد اور دادا بجل ساندل بھٹی کو 1568 یا 59 کے قریب سزائے موت دی گئی تھی لاہور میں ہی. ان کی کوئی زیادہ تاریخ تو اس طرح سے نہیں مل رہی، نہ ان کی قبروں کا کوئی حوالہ ملتا ہے. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کے کسی علاقے میں انہیں پھانسی دی گئی تھی اور ان کی لاشوں کو بے حرمتی کر کے ان کی کھال کے اندر بھوسا بھروا کر ان کی تذلیل کی گئی تھی، اور لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان سے عبرت حاصل کریں، اور ان کی لاشوں پر تیر بھی چلائے گئے تھے. یہ ہے تو بڑی دردناک اور افسوسناک کہانی. یہ ایسی ہسٹری ہے کہ جس کو مختلف جگہوں پر مختلف والوں سے بیان کیا جاتا ہے. اکبر بادشاہ دلے کی طرف سے اپنے سردار کا کٹا ہوا سر کا تحفہ بھیجنے پر بہت غصہ ہوا اور ایک فوجی دستہ عبداللہ کی گاؤں کی طرف بھیج دیا. جب یہ لشکر اس گاؤں پر حملہ آور ہوا تو دلہ گاؤں سے باہر تھا. لوگوں نے بھرپور مزاحمت کی لیکن فوج بہت زیادہ تھی. آخرکار پنڈی بھٹیاں پر اکبری فوج قابض ہو گئی. دلہ بھٹی کی بہن ماری گئی اور ماں قید کر لی گئی. دلہ کی ماں نے رو رو کر فریاد کی کہ اکبری فوج نے تمہارے گاؤں کو تباہ کر دیا ہے اور تم ننیال چلے گئے ہو. اب تم کس منہ سے محفلوں میں بیٹھو گے اور تمہارا دنیا میں کیا نام رہے گا؟ تیری بہنوں کو بیٹیوں کو یہ لوگ لے جا رہے ہیں، کیا شرم و حیا باقی رہ جائے گی؟ مغل ہمیں قید کر کے لے جا رہے ہیں اور تمہاری راجپوتانہ شان و شوکت کو داغ لگ رہا ہے. اگر تم راجپوت ہو تو قیدیوں کو چھڑا کر دکھاؤ. یہ خواتین حضرات، میں موجود ہوں اس وقت دلہ بھٹی پنجاب کے ایک نامور ہیرو کے قبر پر. دلے کو جب پتہ چلا تو فوراً تیار ہوا اور قافلہ روک لیا. بہت قتل و غارت کی. قافلے کا سردار دلے کی ماں کے پاؤں پڑ گیا. اس طرح اس کی جان بخشی ہو گئی اور گرفتار عورتیں آزاد ہو گئیں. کچھ عرصے بعد اکبری لشکر نے پنڈی بھٹیاں پر دوبارہ حملہ کیا اور دلے کو گرفتار کر کے اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو اکبر بادشاہ نے پوچھا
تم کیوں بغاوت کرتے ہو؟ اگر تم اطاعت قبول کر لو اور لگان دینا شروع کر دو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اب دلہ نے ہاں کر دی۔ دلے کی رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ دلہ پنڈی آیا تو پھر انکاری ہو گیا۔ اکبر نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ دلہ جب یہاں آتا ہے تو سب تسلیم کر لیتا ہے، جب رہا ہوتا ہے تو انکار کر دیتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ جب اس بار دلے کو گرفتار کر کے لایا جائے تو ساتھ دلے کے گاؤں کی مٹی بھی لائی جائے۔ اس کے بعد جب دلہ گرفتار ہوا اور اکبر کے سامنے پیش کیا گیا تو وزیر نے مٹی منگوائی تھی، وہ مٹی زمین پر بکھیر کر کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ دلہ بکھری ہوئی مٹی پر کھڑا ہوا تو اکبر بادشاہ نے پوچھا میری اطاعت قبول کرتے ہو؟ دلہ نے بڑی جرأت کے ساتھ کہا نہیں۔ لگان دو گے؟ بالکل نہیں۔ تب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، وہاں کی مٹی ہی ایسی ہے۔ مٹی کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ دلہ کا خاندان جب یہاں آ کر آباد ہوا تو ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ بھٹی قبائل نے یہاں آ کر ہنجراؤں کی زمین پر ڈیرے ڈھال دیے تھے۔ خیموں کے بنانے میں ہنجرا قبیلے نے ان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے 25-30 سال یہاں بسر کیے۔ ان کی گزر اوقات جنگلی پھلوں اور جنگلی جانوروں کے شکار سے ہوتی تھی۔ پنڈی بٹیاں اب جس جگہ پر آباد ہے یہاں ایک ٹبہ تھا، اس کے گرد گھنا جنگل تھا۔ ایک دن بٹی قبیلے کے جوان شکار کے گھر سے جنگل میں گئے تو دیکھا کہ ٹبے کے ساتھ ایک بھیڑ کے 2 بچوں پر بھیڑیا حملہ کر رہا ہے، لیکن بھیڑ بچوں کو بچانے کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر شکاریوں نے بھیڑیے کو مار بھگایا اور بھیڑ کے بچوں کو پکڑ کر لے آئے۔ شکاریوں نے اپنے بزرگوں کو جب یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے فوراً آ کر وہ جگہ دیکھی اور سوچا کہ جس جگہ پر بھیڑ نے ایک خونخوار درندے کے سامنے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا ہو وہ مٹی کیسی ہوگی۔ البتہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس جگہ اپنا قبیلہ آباد کریں گے۔ پنڈی بٹیاں آج بھی اسی جگہ آباد ہیں۔ یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ وہی مٹی تھی جو اکبر کے دربار میں لائی گئی تھی۔ اکبر بادشاہ نے دلہ بھٹی کے پھانسی کے آرڈر جاری کر دیے۔ پھانسی دینے والے ملک علی کوتوال سے کہا گیا ہے کہ پھانسی دینے سے قبل دلہ جو کہے اکبر بادشاہ کو آ کر بتانا۔ چنانچہ 26 مارچ 1599 کو اور کچھ روایت کے مطابق 26 مارچ 1599 کو مالا نخاس موجودہ لنڈا بازار کے قریب نولکھا بازار میں دلہ بھٹی کو پھانسی دے دی گئی۔ مغلوں کی یہ روایت تھی کہ اپنے باغیوں کو عام قبرستانوں میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی جنازہ پڑھایا جاتا تھا، لیکن دلہ کی پھانسی کے وقت وہاں موجود حضرت مہدولال حسین یعنی شاہ حسین نے ان کی لاش حاصل کی، جنازہ پڑھایا اور میانی صاحب قبرستان میں دفن کر دیا۔ ساندل بار کے ہیرو یعنی بھٹیوں اور مغلوں کے درمیان کیا کیا مقابلے ہوئے، کیسی جنگیں لڑی گئیں، اس کے کوئی ٹھوس شواہد تو موجود نہیں ہے، البتہ ایسی روایت جو لوگوں سے سنی سنائی ہوتی ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب ان میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا اس میں جھوٹ ہے اس کی بھی شواہد موجود نہیں ہیں۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اکبر بادشاہ کا بیٹا شہنشاہ جہانگیر شیخو پورہ کے قریب شکار کے دوران دلہ بھٹی کے ساتھیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ جب اسے دلہ کے پاس لے جایا گیا تو دلہ نے یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا کہ میری دشمنی تیرے باپ کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ خود اکبر بادشاہ بھی اسی طرح دلہ بھٹی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، مگر اس نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لی کہ میں اکبر نہیں بلکہ درباری بھانڈ ہوں، جس پر دلہ بھٹی نے اسے رہا کر دیا۔ جب اکبر بادشاہ باقاعدہ بے بس ہو گیا تو اس نے دلہ بھٹی کو پھانسنے کا ایک اور منصوبہ بھی تشکیل دیا تھا۔ اس نے ہیلے بانے سے دلہ کو مسالت کے گھر سے آگرہ بلوایا اور اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا اور ایک ایسا دروازہ بنوایا جس کے اندر سے جو بھی گزرتا تھا اسے اپنا سر اکبر کے سامنے جھکانا پڑتا تھا۔ مگر دلہ بھٹی نے یہاں بھی حاضر دماغی سے کام لیا اور پہلے اس نے اپنی ٹانگیں اور بعد میں اپنا دھاڑ اس دروازے سے داخل کیا، جس وجہ سے اکبر کے دربار میں خوب جا گھسائی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اکبر نے دلہ بھٹی کی گرفتاری کے احکامات صادر فرما دیے اور فی الفور کیس چلا کر پھانسی دینے کا بھی فیصلہ کروا دیا، اور یوں پنجاب کا یہ ہیرو اکبر کے غیظ و غضب کا شکار ہوا اور مر کر امر ہو گیا۔ دلہ بھٹی سکھ، ہندو اور مسلمانوں سب کا ایک ہر دل عزیز ہیرو تھا، اور اسی کی یاد میں مشرقی اور مغربی پنجاب، راجستھان، ہریانہ اور دلی میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے لوہڑی کا تہوار کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار اصل میں بدلتے موسم کا سندیش ہے۔ پنجاب میں عموماً یہ تہوار دیسی مہینے پو کے آخری دن یا گنے کی فصل کی کٹائی کے موسم میں منایا جاتا ہے یا 13 جنوری سے ایک رات پہلے منایا جاتا ہے۔ اس تہوار سے ایک واقعہ یوں بھی منسوب ہے کہ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے اہلکاروں نے 2 ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ دلہ بھٹی کو جب اطلاع ملی تو وہ ان لڑکیوں کو آزاد کروا کے اپنی پناہ گاہ میں لے گیا۔
وہاں ہندو لڑکوں کے ساتھ ان کی شادی کروا دی۔ دلہا خود ہی باپ بنا، کنیا دان کیا اور خود ہی پنڈت بنا۔ لڑکیوں کو ایک ایک سیر شکر اور تلوں کا تحفہ دیا۔ ہندی لڑکیوں کی شادی کروانے سے اور ان کو پناہ دینے کی وجہ سے اس تہوار کو دلہا بھٹی سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ پنجابی مسلمان، ہندو اور سکھ پورا سال لوہڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ لوہڑی والے دن بچے لوہڑی گاتے ہوئے گھر گھر جاتے ہیں، ٹافیاں، مٹھائیاں اور پیسے لیتے ہیں۔ شام کے وقت آگ کے گرد دلہے بھٹی کی یاد میں لوہڑی کے گیت گائے جاتے ہیں۔ آگ جلا کر تل اور ریوڑیوں کا میٹھا کھایا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق مرزا جٹ، جس کا تعلق بھی ساندل بار سے تھا، اس کے اکبر بادشاہ کے بیٹے شہنشاہ جہانگیر سے اچھے تعلقات تھے۔ دلی میں جب ایک دفعہ وہ تیر اندازی کا مقابلہ جیتنے کے بعد واپس ساندل بار کے علاقے میں آیا تو پنڈی بھٹیاں کے علاقے میں اس کی ملاقات دلہا بھٹی سے ہوئی۔ دلہا بھٹی اسے مغل شہنشاہ اکبر کا جاسوس سمجھ کر گرفتار کیا اور بعد میں جب اس نے اس کو یقین دلایا تو اس نے مرزا جٹ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کہانی میں کوئی زیادہ حقیقت نظر نہیں آتی، لیکن جو گھوڑی اکبر بادشاہ نے مرزا جٹ کو عطا کی تھی، جسے بکی گھوڑی کہا جاتا ہے، وہ اس کی ایک زندہ مثال تھی جو کہ مرزا جٹ کو ملی تھی، اور اس کے بدولت دلہا بھٹی یہ سمجھتا تھا کہ اس کو بھی میری جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک من گھڑت کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پنجاب کے ہیرو دلہا بھٹی کی مغلوں کے خلاف جنگ آزادی کی کہانی، جو وقت کی گرد میں چھپ چکی تھی، پنجاب کے کچھ زندہ دل اور غیور لوگوں نے اسے دوبارہ زندہ کیا اور دلہا بھٹی کی یاد میں لاہور کے سمن آباد کے علاقے میں گلشن راوی پر ایک بہت خوبصورت چوک تعمیر کیا ہے جو عبداللہ بھٹی کی یاد دلاتا ہے۔ اس چوک میں ایک چبوترے کے اوپر ماربل کی تختیاں لگا کر عبداللہ بھٹی کے تمام کارنامے اور تاریخ لکھی گئی ہے، اور اس کے ٹاپ پر ایک بہت بڑی پگڑی بنا کر پنجابیوں کی شان و شوکت کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس چوک کا دلہا بھٹی چوک نام رکھ کر لوگوں کو دلہا بھٹی کے کارناموں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ خواتین حضرات، دریا راوی اور دریا چناب کے درمیان کا علاقہ رچنا دوابہ کہلاتا ہے۔ اس وقت یہ علاقہ گھنے جنگلوں پر مشتمل تھا۔ پنڈی بھٹیاں، حافظ آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد اور جھنگ تک کا علاقہ یہ ساندل بار کا علاقہ کہلاتا تھا۔ بار کیونکہ جنگل کو کہا جاتا تھا اور دریاؤں کے درمیان یہ علاقہ جنگلوں سے بھرپور تھا، اور اس میں یہی تمام لوگ اپنی آزادی کے ساتھ رہتے تھے۔ مغلوں کو نہ تو لگان دیتے تھے، نہ اپنی آزادی میں ان کی دخل اندازی پسند کرتے تھے، البتہ ان کے خلاف جہاد کے جذبے سے جنگ کرتے تھے تاکہ وہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ بہادر لال حسین نے دلہا بھٹی کی پھانسی کے بعد اس کی لاش حاصل کر کے جنازہ پڑھوایا اور میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا۔ یہ واقعہ 1599 عیسوی کا بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخی والوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1599 عیسوی میں شہزادہ سلیم کی محبوبہ انارک علی کا انتقال ہوا، اور ساتھ ہی اس کی بیوی صاحب جمال کا بھی انتقال ہوا، اور اسی عرصے میں بہادر لال حسین کا بھی انتقال ہوا، اور ان تمام واقعات کے بعد جلال الدین محمد اکبر کی حکومت بھی کافی حد تک کمزور رہی، جو مزید 6 سال چل سکی۔